व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं साउथ पंजाब के एक मशहूर ज़िले लिया में, और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट मेरीज चर्च डारकाबाद, अ चर्च इन द डेजर्ट, जिसका ताल्लुक डायसिस ऑफ मुल्तान से है। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, अगर सेंट मेरीज चर्च डारकाबाद के मास्टर प्लान की बात की जाए तो 1975 में श्रीलंका से एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट डेजर्ट में आए और उन्होंने यहाँ पे आके ना सिर्फ इस खूबसूरत चर्च की बुनियाद रखी बल्कि यहाँ पे आबादियाती निज़ाम भी कायम किया। यहाँ के लोगों के पास उस वक्त तालीमी एहतमाम भी नहीं था और उसके अलावा उनकी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ पे चर्च भी मौजूद नहीं था। तो उन्होंने इस खूबसूरत चर्च का यहाँ पे एहतमाम किया, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई और उसके साथ यहाँ पे चर्च भी बनाया। और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे एक बहुत छोटा चर्च था जो मौजूदा दौर में अभी चैपल का काम करता है। व्यूअर्स, नॉर्मल आप चर्चेस में देखा होगा कि चर्च के साथ ही टावर या स्टीपल्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसका टावर चर्च से हट के उसकी एंट्रेंस डोर पे बनाया गया और उसके साथ ही बेल भी इरेक्ट की गई। और अगर आप उसकी बेल को देखें तो इसकी बेल भी हिस्टोरिकल है। इसकी अगर ओरिएंटेशन को देखा जाए तो ओरिएंटेशन भी इंतहाई सादा अंदाज में बनाई गई, क्योंकि ये सेंट मेरीज चर्च डारकाबाद की जो इंस्टीट्यूशन की एक फॉर्मेशन है, ये स्क्वायर फॉर्म में बनाई गई। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, आप स्कूल भी देख सकते हैं। इसका स्कूल भी लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया। मेरा नाम मिसिस हलीम जान है और मेरा तल्लुक़ डारकाबाद से है। तालीम के शोबा से वाबस्ता हूँ और इसकी जो इब्तदाई शक्ल थी वो रेत के टीले से हुई, जहाँ पर 2 टीचर्स ने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत से आज मुझे स्कूल में एज ए टीचर काम करते हुए 20 साल हो गए हैं और मैं रोमन कैथोलिक चर्च की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती हूँ। और हमारा जो मोटो है वो यकसां बच्चों को तालीम देना है और यकसां हक देना, ताकि बच्चे तालीम हासिल करके अच्छे शहरी पाकिस्तानी बन सकें। मेरा नाम डॉक्टर वहीद अंजम है और मेरा तल्लुक़ इसी डारकाबाद पेरिस से है और मैं इसी स्कूल का तालिब इल्म भी हूँ। और मैंने तालीम के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर का डिप्लोमा किया और इस इलाके में अपनी खिदमात जो है वो तिब्बी हवाले से दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलाका जो है शहर से काफ़ी दूर है और डेज़र्ट का इलाका है। आमदोरफ्त का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला है। तो अपनी खिदमात जो है वो सेहत के हवाले से जो अपनी सर्विसेज है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है जो चर्च हमारी काफ़ी तरह की सपोर्ट कर रहा है, तो चर्च की एक्टिविटी में भी अपनी खिदमात जो है वो चर्च के साथ ज़रूर देते हैं। हर नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों के अंदर हम अपना हिस्सा डालते हैं। और जो सेहत के हवाले से जो इस इलाके में है वो बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं, क्योंकि यहाँ से शहर तक जाना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी, क्योंकि रेतला इलाका है, कोई कन्वेंस यहाँ पे आने जाने की ऐसी नहीं है। ज़ाती सवारी से ही लोगों का यहाँ से आना जाना है। कुछ लोगों के पास गधा रेडी है, चंद ऐसे भी हैं जो मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं। लेकिन इस इलाके में ये हमारा जो पैरिश है वो लोगों की बहुत तरह से सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा से खिदमत कर रहा है, जिसमें मैं एक एज ए डॉक्टर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा नाम मिसिस अकीला ज़फ़र है और मेरा तल्लुक़ डारकाबाद से है। मैं यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ
اور چرچ کی بات کی جائے تو چرچ ہماری بھرپور سپورٹ کر رہا ہے تاکہ ہم بچوں کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر سکیں تاکہ وہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بغیر مذہبی امتیاز کے تعلیم میں بھرپور حصہ دیتے ہیں تاکہ ان کا حق ہے اور وہ حاصل کر سکیں اور اچھے شہری بن سکیں. میرا نام فادر مقصود نذیر OMI ہے. میں ڈیرک آباد میں پیرش پریسٹ کے فرائض انجام دے رہا ہوں. سینٹ میریز پیرش ڈیرک آباد میں ڈیزرٹ پیرش کہلاتا ہے اور یہ ملتان ڈائسس کا ایک بہت بڑا پیرش ہے جس میں ہم آبلیٹس آف میری امیکولیٹ کے فادرز کام کر رہے ہیں. ڈیرک آباد ایک صحرا میں واقع پیرش ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک پہاڑی جو ہے مقدسہ مریم کے نام سے منسوب ہے اور یہ پہاڑی پاکستان میں حجم کے یعنی سائز کے حساب سے سب سے بڑی پہاڑی ہے. اور اس پہاڑی کو تعمیر کرنے والے ہم جو OMI فادرز ہیں، ہم ریورنڈ فادر ٹیمسی کروس کو بڑے خوبصورت عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، خوبصورت لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کا آباد کار ہے. اس نے بہت ساری بلڈنگز کو تعمیر کیا ہے. پہاڑی ان کے ہاتھوں کا ایک بڑا خوبصورت شاہکار ہے جو اس علاقے کی پہچان ہے. یہ پاکستان میں سری لنکا سے آئے ہوئے مشنری تھے اور انہوں نے 10 سال اس صحرا میں کام کیا ہے. اس وقت جب یہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. یہ علاقہ TDA کا علاقہ کہلاتا ہے، تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی یہ زمین ہے. فادر ڈیرک مسکیٹا از دا فاؤنڈر آف دس ایریا. اس پیرش کے وہ بانی ہیں. انہوں نے پاکستان کے مسیحوں کو دعوت دی تھی کہ اس جگہ پہ آئیں. حکومت آپ کو جب آپ آباد کر لیں گے تو اس کی آپ کو ملکیت مل جائے گی جو آج تک نہیں ملی. ڈیرک مسکیٹا کا تعلق آرچ ڈائسس آف کراچی سے تھا. وہ گوون فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ابھی کچھ سال پہلے ان کی انتقال ہوا ہے، وفات پائی ہے. اس کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے اور ان کا کنٹریبیوشن اس علاقے میں یہ تھا کہ انہوں نے تھل کو آباد کرنے کے لیے لوگوں میں اور بالخصوص مسیحوں میں یہ ایک خیال پیش کیا تھا. اور اس کے جو لوگ مزدور ہیں، جو لوگ حاری ہیں، وہ لوگ ادھر آئیں گے، اس زمین کو آباد کریں گے تو آباد کر کے ان کو مالکیت مل جائے گی. ڈیرک آباد بنیادی طور پہ یہاں کے مقامی لوگ کوئی نہیں ہیں. پورے پاکستان سے مسیحوں نے جیسے جیسے یہ خبر پہنچی، لوگ آئے، اپنے کچھ سندھ سے آئے، کچھ پنجاب سے، کچھ انٹیریئر پنجاب سے، مختلف شہروں سے، پاکستان کے سارے شہروں سے لوگ ادھر تھے. تو لوگ اس امید کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس امید کے ساتھ آئے کہ ایک وقت میں ہم زمینوں کے مالک بن جائیں گے. اور اس آس نے ان کو ادھر کھینچ کے لائی اور اسی آس میں آج تک بھی لوگ یہاں پر قائم ہیں. ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جیسے جیسے ان کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی ضرورت کا بندوبست کرتے ہیں. ضرورت کو پورا کرنے کے لیے we see the signs of the time and we are available for the people according to their needs. ہم نے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ آف کورس چونکہ ہم ایک راہبانہ گھرانہ ہیں، ہمارا ان کے عبادات کے سیکرمنٹس کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کے پیغام یعنی انجیل مقدس کی خوشخبری کے حوالے سے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ، اور اسی طرح سے ہم جو بھی نارمل پیرش میں کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ کاہن ہوتے ہوئے، ایک ریلیجس گھرانہ ہوتے ہوئے ہم لوگوں کی ایمانی آبیاری کرتے ہیں. میں اپنی جماعت کی طرف سے انٹر ریلیجس ڈائلاگ کا انچارج ہوں. اس کے علاوہ بھی جب سے ہمارے فادرز ادھر ہیں ہم بڑا اکٹھے رہ کے اس خطے میں کام کرتے ہیں. یہ بڑا پرسکون خطہ ہے. مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہو سکتی ہیں اس علاقے کے بارے میں، لیکن ہمارا تجربہ ادھر رہتے ہوئے یہ ہے کہ یہ بڑا پرسکون علاقہ ہے. ہم بڑی ہم آہنگی کے ساتھ چلتے ہیں. جب ہم مدد کرتے ہیں تو صرف ہم کرسچنز کی مدد نہیں کرتے. ہمارے جو بھی ادھر بلوچ قوم کے لوگ ہیں، مسلمس ہیں، جو بھی ہم ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. کھاد دینے سے، پیٹر انجن دے، جو ہم کرسچن کے ساتھ مدد کا ہاتھ ان کا مدد کرتے ہیں وہی ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ادھر ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ سرپرائز ہوں گے کہ اس زمانے میں کبھی آج تک ہماری چوری نہیں ہوئی، چھوٹی ہو بڑی ہو. یہ ایک ہمارے لیے بڑی نا امید کی بات ہے. ادھر ہی پیرش کی باؤنڈری کے ساتھ ہی مسجد ہے
ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہم آتے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ ملتے ہیں جو امام مسجد ہے ادھر. بچے ہمارے اسکولوں میں مسلم بھی پڑھتے ہیں کرسچن بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم کتب درسی نصاب انہیں دیتے ہیں تو سب کو ہی دیتے ہیں, یونیفارم دیتے ہیں, سب کو ہی دیتے ہیں. یعنی ابھی کرسمس آنا ہے یا ایسٹر آنا ہے, ہم نے گفٹ دینا ہے اسکول میں تو سب بچوں کو دیتے ہیں ارسپیکٹو آف ریلیجن, ارسپیکٹو آف کریڈ. تو یہ ہمارا مشن ہے. الٹیمیٹلی ہم سارے خدا پاک کی, اللہ تعالیٰ کی, خدا کی مخلوق ہیں اور وہ مخلوق میں رہتا ہے. ہم ایک دوسرے میں خدا کی صورت کو جاننے, سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تو ڈسکور پاکستان کی ٹیم کے ادھر پہنچنے کو سلام کرتا ہوں. ڈیرک آباد میں آپ لاہور, بڑے بڑے شہروں سے, اور بالخصوص ابھی جب آپ میرے پاس آئے ہیں لاہور سے, تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی عقیدت کے ساتھ آئے. تو میں آپ کی ساری ٹیم کو اور بالخصوص ڈسکور پاکستان کی تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. ہم زہرا میں رہتے ہیں, ہم ڈیزرٹ فادرز کہلاتے ہیں, ہم ڈیزرٹ کے لوگ کہلاتے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں پھول کھلے. آج سے پہلے ہم نے جتنے بھی چرچز دیکھے وہ یا تو ایک خوبصورت آرکیٹیکچرل بلڈنگ پر مبنی ہیں, یا تو ان کا طرز تعمیر گوتھک ہے, نیو گوتھک ہے, یا گوتھک ریوائول ہے. آج سے پہلے آپ نے ایسا چرچ نہیں دیکھا ہوگا جو کہ اوپن ایئر چرچ ہے, جس کے اوپر روف نہیں بلکہ آسمان تلے, کھلے آسمان تلے اس میں عبادت ہوتی ہے. اس چرچ میں وہ سارے لوازمات پائے جاتے ہیں لیکن بلڈنگ کے بغیر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیو بھی ہے اور باقی سٹنگ چیمبر بھی ہے جہاں پہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اس کا فلور سارے کا سارا ماربل سے بنایا گیا اور تقریباً 500 لوگ اس سٹنگ چیمبر میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں باقی دیگر کنسٹرکشن کے ایلیمنٹس بھی پائے جاتے ہیں لیکن باقی چرچز سے مختلف. ویورز, یہ خاص جگہ یا یہ خاص پیرش, اس میں موجود یہ انتہائی دلکش پہاڑی, یہ فرانس میں موجود ایک جگہ لوردس کی طرز پر بنائی گئی اور اس پہاڑی کو خاص نام دیا گیا جو کہ ملکہ تھل کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ جگہ نہ صرف عبادات کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر کئی بڑے اجتماع جس میں زیارت مقدسہ مریم کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس میں کراسنگ کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے, سٹنگ چیمبر کے ساتھ کراسنگ اور اس کے بعد آلٹر. یہ تمام وہ فارمیشنل ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک چرچ میں پائے جاتے ہیں. اور میرے پیچھے آپ ایک بہت ہی خوبصورت اوپن وائڈ آلٹر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک ہاف ڈوم میں بنائی گئی. اس کے علاوہ اس کے دیگر لوازمات بھی نہ صرف ایک چرچ کی طرح ہیں بلکہ زیارت مقدسہ مریم کی طرح وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں. اور اگر لوگوں کا اجتماع چھوٹا ہے تو اس کے لیے ایک چرچ ہال بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر بارش میں یا موسم کی شدت میں وہاں پہ بیٹھ کر عبادت کر سکیں. عموماً صحرائی علاقوں میں عبادت کا اہتمام شام کو کیا جاتا ہے چونکہ موسم کی شدت گرمیوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور لوگ اوپن ایئر میں بیٹھ کر زیادہ تعداد میں عبادت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی جگہ کو ایریل ویو سے دیکھیں تو آپ کو یہ جگہ بھی کراسی فارم میں دکھائی دے گی چونکہ بے شمار ایسے چرچز ہیں جو کہ شہروں میں بنائے گئے, صحراؤں میں بنائے گئے اور میدانی علاقوں میں بنائے گئے. ان کی فارمیشن بھی کراس کی طرح بنائی گئی کیونکہ یہ اوپن ایئر چرچ ہے. بالکل اسی طرز پر اس میں بھی موجود وہی کنسٹرکشنل ایلیمنٹ ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. ویورز, ابھی میں موجود ہوں سینٹ میریز پیرش میں موجود خاص زیارت مقدسہ مریم پر, اور اس زیارت مقدسہ مریم پہ جو سینکچوری بنائی گئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب ہے.
اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آلٹر بھی موجود ہے، اور وہی آلٹر بڑے خوبصورت انداز میں بہت ہی عمدہ سٹون میں کاو کی گئی ہے، جو کہ ہاف ڈوم کی فارم میں بنائی گئی. اور یہ ہاف ڈوم میں بنائی گئی آلٹر بالکل انہی رومن کیتھولک چرچز کی طرح بنائی گئی ہے، جو کہ ہسٹوریکل پیرائے میں اگر دیکھے جائیں تو یہ چرچز بالکل انہی کی طرز کا دکھائی دیتا ہے، اور جس کے اوپر آپ بڑے واضح انداز میں زیارت مقدسہ مریم کی وہ مونیومنٹ دیکھ سکتے ہیں. ہم پہاڑی یا زیارت مقدسہ مریم کی سگنیفیکنس کو دیکھیں، چونکہ ہم نے رومن کیتھولک چرچز بھی فیچر کیے اور لٹرجیکلی دوسرے چرچز جن میں اینگلیکن چرچ اور پریسبیٹرین چرچ بھی فیچر کیا، لیکن پہاڑی کا ایلیمنٹ ہم نے صرف رومن کیتھولک چرچ میں ہی دیکھا، اور کوئی بھی رومن کیتھولک چرچ پہاڑی کے بغیر مکمل چرچ نہیں کہلاتا. اور اسی لیے زیارت مقدسہ مریم کو ایک خاص عقیدت کے ساتھ ہر رومن کیتھولک پیرش کا حصہ بنایا جاتا ہے، تاکہ لوگ اپنی عقیدت کا اور محبت کا اظہار دل سے کر سکیں. ویورز، ابھی میں موجود ہوں سینٹ میریز چرچ ڈیرک آباد کے کمپاؤنڈ میں موجود ایک خوبصورت چیپل میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چرچ بھی ایک عبادت گاہ ہے اور چیپل بھی عبادت گاہ ہے. آئیے اس کے فرق کو جانتے ہیں. چیپل کا تعلق کسی خاص ادارے، یونیورسٹی، کالج یا کسی بزنس سینٹر سے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس خاص ادارے کے لوگ اس میں آ کے اپنی روزمرہ کی دعائیں اور عبادات کرتے ہیں. عموماً کیتھیڈرلز میں اور چرچز میں یہ خوبصورت بلڈنگز یا یہ خوبصورت عبادت گاہیں پائی جاتی ہیں. چیپل ایک ایسا حصہ ہوتا ہے چرچ کا جس میں عبادت کے وہ تمام لوازمات یا وہ تمام ریچولز یا سیکرمنٹس ادا نہیں ہوتے، وہ اپنی روزمرہ کی دعاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ چرچ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں کمیونٹی میں موجود وہ تمام چرچ کے ریچولز، وہ تمام عبادت کے لوازمات کو پورا کیا جاتا ہے، جس میں شادی بیاہ، جس میں سیکرمنٹ، ہولی کمیونین اور دیگر ایسے سیکرمنٹس ادا کیے جاتے ہیں جن کا تعلق چرچ لائف سے ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں چیپل میں صرف دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سم ٹائمز چیپل میں آپ کمیونین کے سیکرمنٹ کو بھی ادا کرتے ہیں. یہ خوبصورت چیپل اگر دیکھا جائے تو اس کا طرز تعمیر ایک ماسک کی طرح ہے. جیسا کہ میرے پیچھے آپ ایک خوبصورت محراب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس محراب کے اندر بنائی گئی ایک انتہائی دلکش آلٹر بھی ہے جس میں ہولی کمیونین کے سیکرامنٹ کو بھی رکھا گیا ہے. جبکہ اس کے ارد گرد آپ کو دونوں سائڈز پہ آپ کو ونڈوز ملیں گی جو کہ 4 کی فارم میں دونوں سائڈ پہ بنائی گئی. وی نو دیٹ از دی ایلیمنٹ آف 4 گاسپلز. اور اس کے علاوہ اس کا جو طرز تعمیر ہے ان سائڈ سے انتہائی سادہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کے فلور میں نیو بھی ڈیفائن کی گئی ہے، جو کہ اس کے انٹرنس ڈور سے لے کے اس کی آلٹر تک جاتی ہے. اور آلٹر کی ایلیویشن بھی آپ کو دکھاتی ہے کہ اس کے اندر جو سٹون کے بنایا گیا ایک خوبصورت پلپٹ بھی ہے، اور وہی پلپٹ اس کی سینکچوری بھی ہے. اس خاص بلڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ اس دور دراز ڈیزرٹ کے علاقے میں بھی اس بلڈنگ کو، اس چیپل کو انٹرفیتھ فورم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس کے باہر بھی لکھا ہوا ہے کہ دیٹ از دا پلیس آف پیس. شانتی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب امن، پیس اور سلامتی کے ہے. یہ بلڈنگ یہاں کے علاقے کے جو دوسرے بین المذاہب ریلیجس لیڈرز کو یہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، تو امن اور سلامتی کے لیے، انٹر ریلیجس ڈائلاگ کے لیے اور رواداری کے لیے ان کو یہاں پہ جمع کیا جاتا ہے، تاکہ سب لوگ امن، سلامتی اور محبت کے ساتھ رہ سکیں. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور پروگرام سینٹ میریز چرچ ڈیرک آباد.
چرچ ان دا ڈیزرٹ پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ہسٹوریکل چرچ کی خدمات اور اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور تاریخی چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جون کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان, سب سے پیارا پاکستان.